अस्सलाम वालेकुम जी। शाबान का महीने है और आज 2 शाबान है। इसके बाद रमज़ान का महीना आने वाला है। तो किसी भी काम को करने से पहले उसकी तैयारी की जाती है और महीने तो सारे अल्लाह ही के हैं, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं इन्ना इद्दतश्शुहूर इंदल्लाह इस्ना अशरा शहरन, बेशक महीनों की जो गिनती है वो अल्लाह के नज़दीक 12 है। इन 12 महीनों में मुख्तलिफ महीने हैं और हर महीने की एक अपनी फजीलत और एक अपनी शान है, लेकिन शाबान को भी एक फजीलत हासिल है, इसलिए कि आप इस मसाल को ऐसे समझ सकते हैं कि रमज़ान से ये पहले आ रहा है और किसी भी काम को करने से पहले उसकी तैयारी की जाती है। तो शाबान जो है ये रमज़ान के लिए तैयारी का महीना भी कहा जा सकता है। हदीस शरीफ में आता है कि शाबान में जितने रोज़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे, इतने किसी महीने में नहीं रखते थे कि जितने शाबान में रखते थे। इसकी वजूहात क्या थी कि शाबान जो महीना है ये रमज़ान की तैयारी का महीना भी है और रमज़ान के साथ एक मैच और मेल भी है इसका। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा रोज़े इसके रखते थे और उसके बाद रमज़ान आ जाता था तो रमज़ान का पूरा महीना रोज़ों को होता था। तो मुसलमानों के यहाँ भी एक रवायत पाई जाती है कि शाबान में जो अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे हैं या बुज़ुर्ग लोग हैं या जो ज़्यादा तकवा अख्तियार करने वाले लोग हैं वो इसमें रोज़े रखते हैं और इसमें रोज़े रख के नफ्स को इस बात पे कायल करने की कोशिश करते हैं कि जी रमज़ान में रोज़े में कोई कमी ना हो। आज नफल से इसकी ट्रेनिंग करते हैं या नफल रोज़ा रख के उसकी आदत डालते हैं अपने मैदे को और अपने जिस्म को और अपने हर लिहाज से अपनी आदत को, ताकि वो ऐसी आदतें इंसान में आ जाएं कि जो रमज़ान का बाबरकत महीना है और उसमें एक नेकी 70 नेकियों के बराबर है, तो इसलिए कि उस रमज़ान की कोई नेकी रह न जाए। आगाज से ही रमज़ान की नेकियां और रमज़ान की जो फजीलत है उसको ताकि हासिल कर लिया जाए। फिर यह महीना एक और लिहाज से भी बड़ी फजीलत का अमल है कि इसमें 15वीं शाबान आती है और एक रवायत मैंने इस बारे में यह भी पढ़ी है कि ये वो महीना है जिसमें बंदे के अमाल रब के सामने पेश किए जाते हैं। वैसे तो अल्लाह ताला इंसान के हर अमल से वाकिफ है, लेकिन एक आपने देखा होगा कि आप कहीं भी पढ़ते हैं या किसी भी जगह पे तालीम हासिल कर रहे हैं या उस्ताद ने आपको कहीं काम पे लगाया हुआ है, तो उस्ताद को ये पता है कि आप कौन सा काम कर रहे हैं, आप किताब कौन सी पढ़ रहे हैं, आपने कितने उसके सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई कुछ इम्तिहानात होते हैं, उसके बावजूद कुछ इम्तिहानात होते हैं और उन इम्तिहानों में ये बात क्लियर करने के लिए या साफ करने के लिए कि जी इस शख्स ने कितनी मेहनत की और इसको सिला कितना मिलना चाहिए, इसने पेपर कैसे दिए और इसको नंबर कितने मिलने चाहिए, इसका ग्रेड कौन सा होना चाहिए, इसके लिए वो एक मखसूस दिन रखकर या मखसूस दिनों के हिसाब से उसके पेपर लेकर उसका रिजल्ट निकालते हैं। तो यह शाबान के महीने में आमाल जो हैं वो अल्लाह के यहाँ पेश किए जाते हैं। यह महीना इस वजह से भी एक फजीलत का अमल है। और फिर उस रवायत में आगे ये जिक्र भी मिलता है कि शाबान में जो रोज़े हैं वो इसलिए रखता हूँ, इसलिए रखे जाते हैं ताकि अल्लाह के यहाँ जब आमाल पेश किए जाएं तो इंसान रोज़े की हालत में हो, यानी उसका आखिरी अमल जो है वो पाकी में, बुजुर्गी में और रोज़े की हालत में और कुर्ब इलाही की हालत में हो, ताकि अल्लाह के यहाँ जो अमाल पेश किए जाएं और जो रजिस्टर पेश किया जाए तो वो इंसान का नेकियों से भरा हो। एक लिहाज से ये शाबान का महीना बख्शिश और मगफरत के लिए भी है। इसकी 15वीं शाबान को अल्लाह ताला हर शख्स को जो तौबा इस्तगफार करने वाला है, ये जो अल्लाह से मगफरत तलब करने वाला है, उसको माफ़ कर दिया जाता है। तौबा एक ऐसा अमल है और इस्तगफार एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला के करीब होता है बंदा। और शैतान कि जितनी भी इंसान के खिलाफ साजिशें हैं या उस इंसान को गुमराह करने का उसका जितना भी जोर है तो वो तौबा से टूट जाता है। यानी कि वो जोर लगाकर अगर इंसान को सारी जिंदगी कई मामलात में अगर वो गुनाह की तरफ लेके जाता है, हत्ता कि उसके हाथ से या उसके अमल से या उसके दिल और दिमाग से या उसके जिस्म के आज़ा से गुनाह सरजद करवा भी लेता है, तो जब इंसान तौबा करता है तो वो गुनाह धुल जाते हैं। तो इस लिहाज से शैतान से इंसान बच जाता है और रहमान के करीब हो जाता है।
ایک اس مہینے کی فضیلت میں ایک اہم موڑ یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ توبہ و استغفار کا بھی ہے، تاکہ اللہ سے مغفرت اور بخشش طلب کی جائے، چونکہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ان میں سے جو استغفار کرنے والے، توبہ کرنے والے ہیں، ان کو معاف کر دیتا ہے، اپنے بندوں کو بے شمار ذرائع سے معاف کرتا ہے۔ لیکن دو لوگ ایسے بدبخت ہیں کہ اس رات کو بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی ہے، اور ان میں سے ایک مشرک ہے اور دوسرا بغض اور کینہ رکھنے والا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس میں تعلق توڑنے والا بھی ہے، یعنی کہ جو ویسے بھی کہتے ہیں کہ جی ناراضگی اور لا تعلقی یہ شریعت میں نہیں ہے، تعلق کو نہیں توڑا جا سکتا، مسلمان کا مسلمان کے ساتھ 3 دن سے زیادہ تعلق توڑنا یا ناراض رہنا یہ بھی شریعت میں نہیں، اور مشرک شخص ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی، رشتے توڑنے والے کو کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو مشرک کے بارے میں تو ویسے بھی سخت ترین قرآن نے الفاظ بیان کیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ یہ پوری آیت اس چیز پہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا بخش دے گا۔ کسی نے بہت بڑے گناہ کیے ہیں، پہاڑوں کے پہاڑ اس کے پاس گناہ ہیں، غلطیاں ہیں، خطائیں ہیں، اس کی کوتاہیاں ہیں، اس کے اعمال سیاہ ہیں، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بخش دوں گا، لیکن مشرک کو نہیں بخش۔ بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش سکتا ہے، لیکن جو شرک ہے یہ ایک ایسا بڑا گناہ ہے، ایسا بڑا ظلم عظیم ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے۔ تو یہاں پر ایک بات قابل توجہ ہے جو آج کل ہمارے دماغوں میں ہے، اس کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، کسی کو تنگ دستی اور سہولیات، کسی کو کمزور اور کسی کو امیر یہ نہیں کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ انسان کے دل و دماغ میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جی ساری دنیا بھی مل کے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، چاہے کوئی جادوگر ہے، تعویذ دھاگے کرنے والا ہے، یا کوئی تمہاری دشمن تمہارے طاق میں بیٹھتا ہے کہ کسی طریقے سے آپ کو نقصان پہنچائیں، تو وہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نہ چاہے، اللہ اگر تمہاری مدد کرنا چاہے تو ساری دنیا دشمنی کرنی چاہے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اگر اللہ تمہیں برباد کرنا چاہے تو ساری دنیا تمہیں بچانا چاہے تو تم بچ نہیں سکتے۔ اس لیے ہر چیز کا مالک، ہر کام کو آپ کے لیے جو بہتر ہے اس میں بہتری لانے والا، اور ہر بیماری اور دکھ اور درد اس کو لانے والا اور اس تکلیف سے انسان کو چھڑانے والا جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ لوگوں پہ ایک بد اعتقادی اور اس طرح کے دماغ کے اندر وسوسے ڈال کر کہ جی فلاں نے دم کر دیا یا تعویذ کر دیا تو یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر یہ ان چیزوں کے ذریعے سے کسی کا رزق بند کیا جا سکتا ہوتا، یا کسی کی زندگی کم کی جا سکتی ہوتی، یا کسی سے اس کو دیا گیا عہدہ یا مال چھینا جا سکتا ہوتا، تو کوئی بھی دوسرے شخص کو کبھی بھی بادشاہ، وزیر اعظم، وزارت، مال کچھ بھی نہیں لینے دیتا، بلکہ انہی چیزوں کے ذریعے سے وہ لوگ حسد اور بغض کی وجہ سے دوسروں سے زندگی بھی چھینتے، مال بھی چھینتے، اچھائیاں بھی چھین لیتے۔ ان چیزوں سے کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں اور دماغ میں یہ وہم نہیں ڈالا ہوا کہ جی یہ کرنے سے یہ ہو جائے گا اور یہ کرنے سے یہ ہو جائے گا، اس وقت تک آپ کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور جب آپ کے دماغ و دل میں یہ وہم پڑ گیا کہ یہ کرنے سے یہ ہو جائے گا اور یہ کرنے سے ایسا ہو جائے گا، تو پھر آپ کو ایسا ہی نظر آئے گا، جیسا بندہ سوچتا ہے اس کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اس طرح کے نظام ہوتے ہیں، جیسا اس کی سوچ یا جیسا اس کا وہم ہوتا ہے۔ حقیقت اس بات کی بھرپور گواہی دیتی ہے، کوئی بھی شخص کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اپنی حفاظت کرنا یا احتیاطی تدابیر اختیار کرنا یہ تو ہر شخص کا اپنا ذاتی فرض ہے، جس طرح کے دنیاوی لحاظ سے ہے یا دینی لحاظ سے۔ آپ اعمال کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، 4 کل پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے ہیں، یا اس کا پانی پی لیتے ہیں، یا اس کو وظیفہ بنا کر روزانہ پڑھتے ہیں، تو یہ چیزیں اللہ ہی کی بتائی ہوئی ہیں نا، کہ جب آپ کے مخالف آپ کے لیے برا سوچیں تو آپ یہ کریں، آپ کے لیے اچھا ہو جائے گا۔ اس لیے بد اعتقادی، برے اعتقاد پال لینا، اپنے نظریے کو یا اپنے عقیدے کو گمراہ کر لینا، یہ آپ کے اپنے بس میں۔ کسی سے خوف کھا جانا یا ڈر جانا،
یہ بھی ایک بری عادت ہے۔ اس لیے اللہ نے کتنی بڑی فضیلت قرآن میں بتائی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہہ دیا اللہ ہی ہمارا رب ہے، اس کے علاوہ نہ کسی کو حاجت روا مانا، نہ مشکل کشا مانا، نہ نفع دینے والا مانا، نہ بیٹیاں دینے والا مانا، نہ بیٹے دینے والا مانا، نہ امیر کرنے والا سمجھا، نہ غریب کرنے والا سمجھا، ہر چیز پہ اللہ پہ اپنا اعتقاد، اعتماد اور عقیدہ اس کو پختہ کر لیا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا اللہ ہی ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ پکے بھی ہو گئے، یہ نہیں کہ زبان سے یہ کہہ دیا اور کسی تویز والے سے ڈر گئے، داغے والے سے ڈر گئے، کسی اور دنیا کے نفع اور نقصان دینے والا کسی کو سمجھ لیا، یہ نہیں، بلکہ ثم استقاموا، پھر اس پہ استقامت بھی اختیار کر لی، پکے بھی ہو گئے۔ وہ اس طرح کا کام نہ ہو جائے کہ ایک مسلم تھا اور ایک ہندو تھا، تو ان دونوں نے کہا جی کہ ایک نے کہا میرا اللہ سچ ہے اور دوسرے نے کہا میرا بھگوان سچ ہے، تو وہ مورتی کی پوجا کرتا تھا، تو ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یار، ہندو نے کہا کہ یہاں سے چھلانگ لگاتے ہیں تو جو بچ گیا تو اس کا خدا سچا ہے، اور جو نہ بچا تو اس کا سچا نہیں ہے۔ اب جو ہندو تھا اس نے چھلانگ لگائی اپنی مورتی کے اوپر ہاتھ پھیر کر، تو جو مسلم تھا اس نے بھی چھلانگ لگائی، لیکن اس نے بسم اللہ پڑھ کے چھلانگ لگائی یا کلمہ پڑھ کے چھلانگ لگائی، جاتے وقت مورتی کے اوپر بھی ہاتھ پھیر لیا کہ اس نے نہ بچایا تو یہ بچا لے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اس طرح کی کم اعتقادی، کچے عقیدے رکھنا، ایسے کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا ہے۔ یہ آیت آئی ہے ان کے لیے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا اللہ ہی ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ پکے بھی ہوئے، ڈٹے بھی، جان کی پرواہ نہیں کی، مال گم ہونے کی پرواہ نہیں کی، اور کسی اس طرح کی کوئی مشکل آئی، تکلیف آئی تو اس میں یہ نہیں چلائے، بلکہ یہی کہا صبر اور حکمت سے کام لیا، تو اس پہ پکے ہو گئے۔ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کہا کہ اس پہ فرشتے اترتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے، وابشروا، ان کو بشارت دے دو، بالجنت التی، ایسے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے جنت کی بشارت ہے جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا، پھر اس کے پہ پکے ہوئے اور اس پہ استقامت اختیار کی۔ تو شعبان کا مہینہ ہمیں رمضان کی تیاری کے لیے، اس میں جہاں پر ہم نے اپنے اعمال کو پکا کرنا ہے، اپنے جسم کے اعضاء کو پکا کرنا ہے نیکی کی طرف بڑھنے کے لیے، اور اپنی نیت اور اعتقاد کو پکا کرنا ہے، وہاں پہ اپنی عقیدے کو، اپنے نظریے کو، اپنی سوچ کو بھی پختہ کرنا ہے۔ اور اس مہینے میں ہم نے تمام دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں ان سے بے رغبت ہوتے رمضان تک ہم نے دنیا سے بے رغبت اختیار کرنی ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی کوشش اختیار کرنی ہے۔ مشہور قول ہے، کہتے ہیں کہ جس نے شعبان میں اپنے آپ کو سنوار لیا، اس کے لیے رمضان آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شعبان میں بھی اپنے قریب رکھے اور رمضان میں بھی ہمیں نیکیاں اور قربت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، آپ کو اس سے بہترین قسم کی ویڈیوز اور بہترین معلومات ملتی رہے گی، اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ وہ مسائل ڈسکس کریں یا وہ باتیں ڈسکس کریں کہ جو آپ کے عقیدے اور نظریے کو پختہ کریں، اور آپ کو آپ کے وہم اور شک میں پڑے ہوئے اعمال جو آپ کو دین سے دور کرتے ہیں، ان آپ کے اعمال اور ان آپ کی چیزوں کا ذکر کریں، اور ان گروں کو کھولیں کہ جو آپ کے لیے مشکلات کا باعث ہیں اور آپ کے لیے، تاکہ دین کو سمجھنا آسان ہو جائے۔